अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा आपके अपने प्रोग्राम गपशप के साथ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नारवा सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी और उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम यानी पंजाब हुकूमत को भी ये दरख्वास्त दी, जिसमें खदशा ज़ाहिर किया गया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। और दूसरा ये शिकायत की गई कि उनको जो खुराक है वो सही मानों में नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनका वज़न भी गिर रहा है। इन बातों की इस बातों के हवाले से जो सवालात के जवाब हैं वो पंजाब में सिर्फ एक शख्सियत दे सकती है, जो कि हैं आईजी जेल खाना जात पंजाब, जो गुज़िश्ता दिनों खुद चेयरमैन पीटीआई से मिल के भी आए और उन्होंने दरियाफ्त भी किया कि उनको जेल में क्या सहूलियात चाहिए और क्या सहूलियात मैसर हैं, और उसके जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने इनको क्या कहा, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले जो सवाल इस वक्त सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो बी क्लास कैदी हैं, साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात नहीं दी जा रही? आप उनसे मिल के आए, आप खुद देख के आए हैं, बताइएगा ज़रा। जी, इस सिलसिले में कल हमने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है और उसमें पूरी तफसील से जो तमाम उनके जेल के अंदर रहने के इंतज़ाम हैं उनके हवाले से हमने पूरी तफसील से बयान किया है। उसमें उनकी मुलाकातों के हवाले से, उनके मेडिकल चेकअप के हवाले से, उनके खाने के हवाले से, उनको अपने कन्फाइनमेंट एरिया में जो सहूलतें हैं, टॉयलेट की सहूलतें हैं, वाशरूम की सहूलतें हैं, वाश बेसन की सहूलतें हैं, बेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, रीडिंग अरेंजमेंट्स हैं, कुरान पाक है, जाए नमाज है, हर किस्म की जो कानून के मुताबिक जो सहूलतें अवेलेबल हैं वो हमने उनको प्रोवाइड की हैं। मियां साहब, आपका एक लंबा प्रोफेशनल कैरियर है इस महकमे में, मैं जानता हूँ, और आपने इस दौरान बहुत सारी इस तरह की शख्सियात को, साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, इनको जेलों में आते और जाते देखा। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा ये भी बहुत चल रहा है कि जब मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में थे तो उनको सहूलियात को अलहदा नौयत की बहुत ज़्यादा दी जा रही थी, सेंट्रल जेल अडियाला में पहले और बाद में सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में, और उसका वो मुआजना करते हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ कि उनको शायद उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही, हालांकि साबिक वज़ीर आज़म वो भी हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये सोशल मीडिया का देखें, वो एक बड़ा अनब्राइडल्ड सा एक फोरम है, उसमें जो जिसका दिल करे वो उठ के जो मर्जी पोस्ट कर देता है। नहीं, हम तो वही सवालात क्लियर करना चाहते हैं। बात यह है कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी लीगल इस वक्त सहूलत ऐसी नहीं है जो हम उनको ना दे रहे हों। और जब मैं गया भी हूँ, उनसे बातचीत मेरी हुई है, मैंने पूछा है तो ही वॉज सेटिस्फाइड और उन्होंने तारीफ़ की जो स्टाफ उनको लुक आफ्टर कर रहा है, तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं था। उनको कोई शिकायत नहीं है आपके स्टाफ से, आपके उनके रवैये से या उनको जो सहूलियात दी जा रही है? उन्होंने कोई शिकायत नहीं। आपकी खुद उनसे बात हुई? मेरी बात हुई। कितनी देर ये मुलाकात रही और आपको उन्होंने क्या मुलाकात? साफ ज़ाहिर है, कोई मैं मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं, 5-10 मिनट की और उन्होंने बिल्कुल इत्मीनान का प्रोफेशनल बात थी, मैंने उनसे की है, जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने अपनी पूरी की है और उनसे मैंने पूछा है, फिर मैंने खुद चेक भी किया, तो पूरी तसल्ली करके हर चीज़ की, तो फिर ही हमने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की है मीडिया को और उस पर हम कायम हैं। मियां साहब, एक इल्ज़ाम उनके वकील हैं, खोसा साहब, बड़े मशहूर वकील हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इल्ज़ाम आप इसको लाइट ना लीजिएगा। उन्होंने आला अदालत में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि आप लोग चेयरमैन पीटीआई को यानी कि जेल मैनुअल से हटकर जो खाना है वो फराहम करने के लिए उनसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तकरीबन कोई 10,000 रुपया डिमांड किया आपने। जी बिल्कुल, उनको जो अगर जेल मैनुअल से हटके कोई प्राइवेट अपने तौर पे कोई खाना वो खाना चाहते हैं, बी क्लास प्रिजनर हैं, कानून के मुताबिक उसकी प्रोविजन है और वो अपने खर्चे पे करेंगे, ये भी कानून में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो है ना, वो मेन्यू से हटके कोई भी खाना वो गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, वो प्रिजनर पे करेगा और उसके लिए प्रिजनर अकाउंट जो है वो मौजूद है, उसमें पैसे जमा करवाने पड़ेंगे और वहाँ से फिर वो चीज़ें अरेंज करके तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी। ये अपनी पॉकेट से होता है, जो भी फैसिलिटी उन्होंने लेनी है ये जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, ये उन्होंने अपनी पॉकेट से लेनी है, ये गवर्नमेंट ने नहीं लेनी। ये तमाम बी क्लास कैदियों के लिए ये सहूलत मौजूद है या सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए? ना, पूरे पंजाब में जितने भी बी क्लास हैं वो इस तरह की खाने में अगर मेन्यू से हट के चेंज करके कोई चीज़
کھانا چاہتے ہیں، پکانا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے لیے کوک کی بھی سہولت ہے، اور وہ اپنی چیزیں منگوا کے اس کو پکوا بھی سکتے ہیں۔ اس میں جیل انتظامیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، ایک آپ کی پریس ریلیز میں بڑا دلچسپ وہ تھے، ابھی آپ نے خود کہا کہ جی ہم تو جو جیل کا ایک مینیو ہے تمام قیدیوں کے لیے اس سے ہٹ کے ان کو کوئی سہولت فراہم نہیں کریں گے۔ آپ کی پریس ریلیز میں یہ بھی تھا کہ ان کو شہد بھی فراہم کیا گیا ہے، ان کو مٹن دیسی گھی میں بھی فراہم کیا گیا ہے، ان کے لیے کھجوریں بھی فراہم کی گئی ہیں، تو یہ کیا جیل مینول میں شامل ہے شہد؟ نہیں، یہ ان کی ملاقات کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آئی تھیں، اور وہ ہم نے چیک کر کے کھجور یا شہد ایسی کوئی پروہیبٹڈ چیز نہیں ہے، اس کو ڈاکٹرز کی پوری 5 ڈاکٹر کی ٹیم ہے وہ چیک کرتی ہے، وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ اور جو مٹن یا اس طرح کی چیزیں آئی ہیں وہ ہم نے خود ہی جو ہے وہ رپورٹ میں لکھا ہے، وہ انہوں نے اپنے ایکسپینسز پہ جو ہے وہ ارینج کی ہیں، اور ہمارے عملے نے ان کو پکا کے چیک کر کے ڈاکٹروں کے تھرو ان کو دی ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے خود ارینج کیا اپنے خرچے پہ؟ جی خود ارینج کیا۔ اچھا میاں صاحب، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی کنسرن ہے پی ٹی آئی بھی اور ان کی اہلیہ بھی کہ ان کی جان کو وہاں پہ خطرہ لاحق ہے۔ آپ نے تو ابھی چند روز پہلے ہی دورہ کیا وہاں کا، تو کیا آپ نے سیکیورٹی انتظامات بھی چیک کیے؟ دوسرا ایک الزام وہ عائد کرتے ہیں کہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک کیمرہ بالکل ان کے سامنے بارک پہ لگایا گیا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، کیمرہ سامنے لگایا گیا ہے، اور بارک کے اوپر کیمرہ لگا ہے، ہر بارک کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور سیکیورٹی کے لیے، اور پورا جو روٹ ہے جیل سے لے کے وہاں ساری ہم نے صاف ظاہر ہے ہم نے سیکیورٹی سرویلنس اپنی کی ہے۔ پورے پنجاب میں ہم نے 4000 کیمرے لگائے ہوئے ہیں جیلوں پہ، اور کنٹرول روم میں ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ہم کمپرومائز تو نہیں کر سکتے کسی چیز میں، تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ باقی جو ان کا ہے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ ہم نے اپنی ایس او پیز کے مطابق پورے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جان کو خطرے کے حوالے سے جو بار بار خدشات ان کی فیملی اور پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، نہیں وہ ان کی اپنی آبزرویشن یا ریزرویشنز یا اس کے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم اپنی جگہ جو ہے ہم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں، ہم نے پورا ایک چیزوں کو ان پلیس کیا ہوا ہے، اور پورا فول پروف سارے ارینجمنٹ ہیں ان کوآرڈینیشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، انر آؤٹر پوری سیکیورٹی کو ان پلیس کیا ہوا ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ تو ہو گیا چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے حوالے سے سوالات۔ اصل میں تو میرا آج کا انٹرویو جیسے کہ آپ سے بات ہوئی تھی فیملی رومز کے حوالے سے تھا کہ آپ فیملی رومز کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس انٹرویو کے ذریعے میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کب سے یہ آپریشنل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کسی ایک جیل میں ہو بھی جی 2 جیلوں پہ آپریشنل ہیں، فیصل آباد میں بھی اور ملتان میں بھی، اور ٹرائل بیسس پہ وہ چل رہے ہیں، 2-3 مہینے سے چل رہے ہیں۔ اور پنڈی کا کل میں پرسوں رات کو گیا تھا تو ان کا کام بھی بالکل قریب پہنچا ہوا ہے، ہوپ فلی 1 مہینے کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہاں بھی ہم شروع کریں گے۔ ان میں 300-400 بندہ ہم نے شارٹ لسٹ بھی کر لیا ہے، جو ملیں گا ان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے پرمیشن کے لیے، تو وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں سارا ارینجمنٹ مکمل ہے، پنڈی اور لاہور کو ہم اکٹھے ہوپ فلی 20 اکتوبر کے 1-2 ویک میں شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیں کہ قیدی جو ہیں وہ کافی ریلکٹنٹ ہیں، یعنی کہ چونکہ یہ لوگ معاشرے کے اس حصے سے تو نہیں ہے کہ جو بہت ایلیٹ کلاس ہیں، جن کے لیے جو باہر کے ماحول کو سمجھتے ہیں کہ باہر بھی یہ سہولت میسر ہے، ویسٹ میں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں، جو لوئر مڈل کلاس کے ہیں قیدی وہ بڑے ریلکٹنٹ ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی کوئی جو آپ کے سائیکولوجسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ساری اپریہنشن تھی اور ساری ایک میرا خیال ہے یہ مفروضے تھے۔ جب ہم نے شروع کیا کام تو اس میں مطلب جیل کے اندر تو سارے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہی ہوتی ہے، اپر کلاس تو بہت کم ہوتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، لوگ آہستہ آہستہ اپنا جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے یہ چینج ریزسٹنٹ ہے، بیسیکلی کوئی بھی چینج آتی ہے پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، یہ پہلے ہمارا ری ایکشن اس کے خلاف ایک رکاوٹ کا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایسا چیزوں کا بینیفٹ کا پتہ چلتا ہے، ان کو ایک جو مختلف قسم کی سسپیشنز ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، تو لوگ اس میں جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور ابھی یہ بڑا فلوئنٹلی اچھا چل رہا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے پہلے طریقہ کار سمجھا دیں تاکہ ان قیدیوں کے جن کے لواحقین باہر بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر کے تھرو درخواست ہوگی، لیکن ذرا وہ تفصیل سے بتا دیں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ سپرڈنٹ جیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا جو پرٹیکولرز ہیں پریزنر کے وہ اور ان کی فیملی کا آئی ڈی کارڈ ہے، فیملی ٹری ہے،
نادرا سے ویریفائڈ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، اس کی ایک اپلیکیشن لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے کیس تیار کر کے ڈپٹی کمشنر کو بھیجتے ہیں، متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر، متعلقہ ضلع کے، وہ اپنا ان کے جو رہائشی علاقے کا متعلقہ تھانہ ہے اور تحصیلدار ہے وہ ان کو مارک کرتا ہے، وہ یہ پرٹیکولر سارے ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب ایک دفعہ اس کی پرمیشن الاؤ کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہم اپنے جو ڈیٹا ہے، جو انفارمیشن سسٹم ہے ہمارا مینجمنٹ کا، وہ اس میں ہم اس کو فیڈ کر لیتے ہیں اور جو اسپاؤز ہے اس کے جو فنگر پرنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ریگولر ایکٹیویٹی جو ہے وہ 2-3 مہینے کے انٹرول سے جتنا ٹائم بھی ہوتا ہے گیپ جو ان کی باری آئی وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے اپنے فنگر لگانے ان کے آئیڈینٹیفائی. یہ صرف پہلی بار ہوگا؟ یہ پہلی بار ہوگا. اچھا میاں صاحب، ایک اس میں یہ بھی بتا دیں، اس میں پروسیس میں جو خامی ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا، یہ بھی بتا دیں یہ کتنے دن کے لیے رہ سکیں گے؟ یہ 3 دن کے لیے، 3 نائٹس، 3 دن کے لیے، 3 دن اور 3 راتیں. اچھا میاں صاحب، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلا جیل میں منشیات استعمال کر کے قیدی مر جاتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایسے بہت سارے واقعات ہوئے بڑی تسلسل سے، لیکن پھر بعد میں جب تحقیقات کی گئیں، آپ کے سپرنٹس نے رپورٹ دی آئی جی آفس کو، تو یہ زیادہ تر وہ قیدی یا حوالاتی تھے جو اپنی پیشی پہ گئے عدالت اور وہاں پر بہت زیادہ اوور ڈوز ہو کے واپس آئے، اور بعد میں پھر انہوں نے ایسے کیسز بنا کر انسپیکٹوریٹ کو بھیجنے بھی شروع کر دیے کہ واپس آئے ہیں تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے. میں خود جیل میں موجود تھا، جب ملاحظہ ہوتا تھا ایسے لوگ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ گر جاتے ہیں، اوور ڈوز ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سارا ملبہ جیل پہ ہی آتا ہے جب، کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں آپ کی مرتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ بتا دیں کہ یہ جو متعلقہ تھانہ اور تحصیلدار، اگر اس حوالے سے کوئی اس میں بدعنوانی کا عنصر آتا ہے تو کیا محکمہ جیل خانہ جات پنجاب ڈپٹی کمشنر صاحب کو گائیڈ کرے گا کہ جناب اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آخر کار لوگوں کے منہ سے یہی نکلنا ہے کہ جو 3 دن اتنے رہن واسطے آئے سان تھے وہ دیکھ لو اتنے پیسے لگ گئے. جی اس میں دیکھیں جو منشیات کا معاملہ ہے نا جی، اس پہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ ایکسٹینسو جو ہے نا وہ ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے. یہ جیلوں میں جو بندے منشیات والے آتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیلوں کے اوپر ایک ان نیسیسری ایک برڈن ہے. ہماری جیلیں اب اس وقت 55,000 سے اوپر کراس کر چکی ہیں. 2 دن پہلے میں پنڈی جیل پہ گیا ہوں تو وہاں پہ 7,000 کی پاپولیشن ہو چکی ہے. یہاں پہ 5,000 کیمپ جیل میں ہو چکے ہیں. سیالکوٹ میں 3,000 ہو چکے ہیں. گجرانوالہ میں 4,000 کے قریب ہو چکے ہیں. یہ اس میں زیادہ تر پاپولیشن اسی طرح کی ہے جو نارکوٹکس ابیوزرز ہیں. تو یہ ان کا تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیونٹی لیول پہ کوئی بڑا ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا بڑا ہائی لیول کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ایک مطلب انسٹیٹیوشن ٹریٹمنٹ سینٹر ہونا چاہیے. ریہیبلیٹیشن یہ سینٹر. جیلوں میں بھیجنا، پھر واپس چلے جانا، بھیجنا واپس چلے جانا، یہی لوگ جو ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. اور الٹیمیٹلی جب ان کا وہ سسٹم کٹ نہیں ہوتا تو اگر جیل میں وہ رہتے ہیں کچھ عرصہ تو اس کے بعد اگر وہ تھوڑی بہت کوئی بہتری بھی آتی ہے باہر جا کے پھر وہی کام کرتے ہیں. کوئی اسٹڈی کی کہ یہ جو ریپیٹرز ہیں آپ نے اور جی ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے. کوئی رپورٹ دی گورنمنٹ کو؟ جی بہت زیادہ رپورٹس دی ہیں. ابھی پچھلے یہ سیٹرڈے کو بھی میٹنگ ہوئی ہے ANF اتھارٹیز کے ساتھ، تو ہم نے یہی بتایا کہ ابھی اور یہ اس حوالے سے جو میں نے تو یہ مثال کے طور پہ آپ کو بتایا تھا منشیات والا، کہ یہ اس کی جو پروسیس ہے یہ اپروول کا، اس میں کوئی بدعنوانی ہوگی تو اس میں آپ کے محکمے کی بھی نہیں بالکل ہے جی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ منشیات استعمال کرتا ہے، نہیں میرا فیملی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ جو تحصیلدار اور تھانے نے اس کی وہ کرنی ہے، آپ کے اینڈ پہ جتنی مرضی ٹرانسپیرنٹ ہو معاملہ، اگر وہاں پہ کوئی بدعنوانی ہوتی ہے تو اس کے حوالے بدعنوانی ہو نہیں سکتی کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے رپورٹ بھیج دینی ہے. اس کے بعد آگے بایو میٹرکس ہے. ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے، ہم موبائل پہ میسج کر کے ID کارڈ تو اس فیملی کا پورا ڈیٹا خود نکال سکتے ہیں کہ بھی یہ کون ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں. اب تو وہ بڑا جدید سسٹم آ گیا. اچھا میاں صاحب، ایک مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو کالز کے ذریعے بھی بات کروانے کا سلسلہ کار شروع کیا ہے، میاں صاحب نے شروع کیا ہے. ناظرین وہ ایک بریک کے بعد ان سے ہم پوچھیں گے، جانیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر. ان سے ہم بات کر رہے تھے. میاں صاحب، آپ نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ جیلوں پر بہت زیادہ ملاقاتوں کا رش ہوتا تھا، اور اس وقت آپ نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اگر مجھے یاد ہے صحیح، تو بریفنگ دی تھی کہ سر اب موبائل کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اگر میں یا آپ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں موبائل نہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے جسم کا کوئی لازم جز جو ہے ہم گھر چھوڑ آئے. تو ان کی فون پہ اس وقت میٹنگ شاید ہو رہی تھی یہ موبائل فون استعمال کرنے سے جیلوں کے حوالے سے، اور آپ نے اس وقت ایک آپریشن بھی شروع کیا تھا. جیلوں میں چھاپے ہوتے تھے اور موبائل فون برآمد ہوتے تھے. پھر آپ نے جیمرز تو لگوا دیے، لیکن اس کا دوسرا راستہ آپ نے نکالا کہ جی ان کی گھر بات کروا دیں گے، ٹیلی فون کالز.
اب میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو ایسا سافٹ ویئر جیلوں میں انسٹال کروا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو کالز، وہی کالز جو ہیں وہ ویڈیو کالز میں کنورٹ ہو جائیں گی. جی ایسے ہی ہے، وہ ٹینڈر ہم نے کر دیے ہیں، ٹیکنیکل ایویلیویشن اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. میرا خیال ہے آج ٹیوزڈے ہے، آج یا کل اس کی فائنینشیل جو بڈز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی. اور اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے آڈیو کالنگ سینٹر ہیں ان میں یہ پروویژن بھی ہم دے دیں کہ وہ ویڈیو کالنگ میں کنورٹ ہو جائیں. سیفٹی سیکیورٹی فیچر کے لیے ہم سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے لگے ہیں اس میں، اور یہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالی یہ پوری طرح فنکشنل ہوں گے. لیکن اس دوران ہم نے کیمپ جیل پہ ایک جو ہے نا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو کال جو ہے 100 بچہ جو ہمارے پاس ہے ان کو دی ہے فیسلٹی. وہ اب ان کی جو ہے آڈیو کی بجائے ویڈیو کال پہ وہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 282 نئے ٹیلی فون بوتھ ہم جو ہے وہ جیلوں میں لگانے جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے، تاکہ وہ جو اوور کراؤڈنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہفتے میں 4 دفعہ ہم کم از کم 15-15 منٹ جو ہے وہ قیدی کو فیسلٹی دیں گے. اور اس کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم ساتھ اس میں پوری کر رہے ہیں. ابھی اس وقت 50% جیلوں میں 4 دفعہ ملاقات کی ہفتے میں کال کی سہولت ہم دے چکے ہیں جہاں پہ کم پاپولیشن ہے. جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہے وہاں پہ بوتھ بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی ہم اس میں یہ مطلب جیسے ہی یہ ٹینڈر ہو جائے گا تو 1 مہینے کے اندر یہ انسٹالیشن ہو جائے گی. اور جو ابھی انٹرنیشنل پریزنر ہیں ان کو ہم نے ویڈیو کال کی سہولت جو ہے وہ پہلے سے ہی دے دی ہوئی ہے. وہ ہفتے میں 1 دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ اس سے کوئی ملاقاتوں پر، کیونکہ اصل مسئلہ تو یعنی ایک تو اوور پاپولیشن ہے ہی ہے، مثلا یہ کیمپ جیل آپ نے بھی بتایا 5000، ملاقات کا بھی تو اتنا ہی برڈن اور سیکیورٹی بریچ ہونے کا بھی خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ ملاقاتیں جاری ہوتی ہیں. تو اس سے ملاقاتوں کا بھی وہ کم ہوگا دورانیہ جب آپ بالمشافہ ویڈیو کال پہ بات کر لیتے ہیں؟ جی ہم یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ آڈیو کال کی نسبت اگر ویڈیو کال ہوگی تو ایک بندہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، تو اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. میاں صاحب آپ نے شروع کیا تھا، آپ کے پہلے جو آئی جی شپ تھی اس میں آپ کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا ٹیپٹا کے ساتھ قیدیوں کو. اس سے پہلے یہ صرف قالین بناتے تھے یا کچھ فرنیچر بنتا تھا آپ کی جیلوں میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. پھر آپ نے ٹیپٹا کے ساتھ کچھ کورسز شروع کروائے جس میں موٹر سائیکل مکینک اور یہ سائی وال ملتان ریجن جو کہ ہمارا ایگریکلچر بیس سارا وہاں پہ ٹریکٹر مکینک، پھر موٹر وائنڈنگ اور اس طرح کے، اور خواتین کے لیے یہ بیوٹی پارلر وغیرہ. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو آپ نے 12, 13, 14 میں یہ کام کیا تھا اب پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہے، اب تو آئی ٹی کا دور ہے، تو کچھ اس طرح کے کورسز شروع ہونے چاہیے آئی ٹی بیس کہ ہم آگے ان کو جب آپ یہ باہر جائیں، میرے اسپیشلی جوینائلز کی طرف اشارہ ہے، یہ باہر جائیں تو یہ اپنے روزی روزگار تو کما سکے. نہیں جو جوینائل ہے نا جی، جہاں پہ بھی یہ ہم نے کام شروع کیا ہے وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز موجود ہیں. اور ابھی بھی ہم نے 2 جیلوں پہ انٹرنیٹ لائبریری شروع کیا ہے، اس میں بچوں کو پوری ایکسیس ہے، بلکہ کیمپ جیل میں تو لگایا ہی بچوں کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹ کلائنٹ ہے نا جی مارکیٹ میں، یہ نیڈ اسیسمنٹ کی بیس پہ ہم نے یہ شعبے سلیکٹ کیے ہیں کہ کون کون سی ٹریننگ ہوگی. جو ہمارے کم پڑھے لکھے یا الٹریٹ لوگ ہیں ان کے لیے پلمبر، الیکٹریشین اور الیکٹریکل وائرنگ، ہوم اپلائنسز کی ریپیئر ہے، اور اس طرح کارپینٹری ہے، ویلڈنگ کے کورسز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہیں. اور فیکٹریوں میں، ملوں میں ٹیکنیکل لیبر کی اتنی شارٹیج ہے کہ یہ بے روزگاری کا جو ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. بے روزگار وہ لوگ ہیں جو FA BA پاس ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے، یہ اپنا جو ہے وہ اس طرح کے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں. تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ تو شارٹ ہیں، وہ تو ملوں میں مل ہی نہیں، انڈسٹری میں شارٹیج ہے. اچھا ایک اور اس حوالے سے میرا تھا کہ کیا کوئی ایسا ٹیپٹا کے ساتھ نیا کوئی کولیبریشن آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی جدید؟ میرا خیال ہے کوئی آپ کا ان سے ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے پچھلے دنوں یہاں پہ ہو چکے ایگریمنٹ. اچھا اس کو ہم جو ہے وہ ابھی امپلیمنٹیشن سٹیج پہ وہ اسی حوالے سے جی یہ نئے کورسز جو ہے 10 جیلوں پہ نئے کورسز شروع کر رہے ہیں، اور ایگریمنٹ CM صاحب کی موجودگی میں ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر PC1 بن چکے ہیں، اور اب یہ سمری چیف منسٹر کو موو کی گئی ہے تاکہ فنڈنگ ایلوکیشن ہو جائے، اور اس میں 50% ہم کنٹریبیوٹ کریں گے محکمہ جیل کی طرف سے، 50% فائنینشیل ریسورسز جو ہے وہ ٹیپٹا دے گا. اچھا میاں صاحب پچھلے دنوں اشتہارات میں دیکھ رہا تھا بھرتیوں کے حوالے سے، آپ کا تو کافی سٹاف
یعنی شارٹیج آپ کے پاس، پچھلے دور حکومت میں بھی یہ شارٹیج تھی، بھرتیاں نہیں ہو سکی تھیں اور اس کی کچھ وجوہات تھیں، تو کیا اب یہ جو آپ نے اشتہارات دیے ہیں اس کے مطابق جو آپ کی شارٹیج تھی وہ پوری ہو چکی ہے؟ یہ بھرتیاں نہیں 50% ہمیں پرمیشن ملی تھی، تقریباً 2,500 بندہ، تو وہ ہم کر رہے ہیں اس میں ریکروٹمنٹ، اب انٹرویو فیز پہ ہم آ گئے ہیں، تو نیکسٹ ویک سے انٹرویو شروع ہوں گے اور 15 سپٹمبر تک جو ہے وہ سلیکشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کے جو وارڈنز ہیں ان کو ویسے ہی ٹریننگ آپ دیں گے؟ جی صاف ظاہر ہے، پہلے آپ نے ان سے پہلے تو یہ اپنی اپنی جیلوں پہ جائیں گے جہاں پہ ان کو پوسٹ کیا جائے گا، وہاں پہ یہ بیسک ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی دیں گے، پھر کورسز کی شکل میں 300-400 کی شکل میں ہم ریجن وائز یا سب جیلوں سے لے کے وہ ان کے کورسز جو ہے ٹریننگ کے وہ شروع کروائیں گے۔ یہ سب ان کی خوراک کے حوالے سے بڑے کنسرن تھے اس سے پہلے، اور وہ بھی آپ نے اپنے پچھلے دور میں شروع کیا، آپ نے براہ راست اگر آئل ہے یا گھی ہے تو براہ راست ملوں سے آپ نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آ کے یہاں پہ ٹینڈر بھریں، لیکن کچھ چیزوں کے حوالے سے ابھی تک، یعنی کہ یہ تو ملٹی نیشنل یا چلے لوکل لیول پہ بھی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں، چائے کی پتی کو بڑی کمپنی دے رہی ہوگی آپ کو، شربت، لیکن جو مین انگریڈینٹس ہیں مثلا دالیں ہیں، مسالے ہیں، گندم کا آٹا ہے، جو اسی طرح مرغی کا گوشت جو ہے، اس کے حوالے سے کوئی یونیفارم پالیسی بن نہیں سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، تو گندم تو ہم خود اگاتے ہیں، کچھ دالیں باہر سے آتی ہیں، کچھ دالیں ہم اگاتے ہیں، اس کے حوالے سے جی اس میں ہماری جو آئل اور دودھ ہے اور جو چائے کی پتی ہے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن وہ تو آپ نے پچھلے دور میں کر دی۔ لے رہے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں یہ مینوفیکچرر بھی آ سکتے ہیں، ڈیلر بھی آ سکتے ہیں، اور کنٹریکٹر جو ہمارے رجسٹرڈ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں، ابھی کوشش ہماری یہ ہے، ہم انٹریکشن میں ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ساتھ، یہ ساری چیزیں بھی ہم ان کو جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں جیلوں پہ پرووائڈ کریں، کیونکہ وہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے یہ سہولت دے رہے ہیں تو 50,000 قیدی کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس سے ایک تو ہمیں معیاری ریٹ پہ، سبسڈائز ریٹ پہ چیزیں ملیں گی، اور دوسرا اس کی کوالٹی کوانٹٹی کی بھی ذمہ داری یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے جیلوں پہ کنٹینیں ختم کر کے یوٹیلیٹی اسٹور بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیمپ اور کول لکھپت میں یوٹیلیٹی اسٹور اس وقت بن چکے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، اور اس کا بڑا حوصلہ افزا رسپانس ہے۔ اب اس کو ہم آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھا رہے ہیں، ہر مہینے میں ہم کم از کم 2 سے 3 نئی جیلوں پہ یوٹیلیٹی اسٹور کی برانچز جو ہیں وہ قائم کرتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے 5-6 مہینے میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ان کی پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں کرپشن ہوتی تھی پہلے۔ وہ یہ ہے کہ وہ پیمنٹ کا جو ہے نا جی وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، جو یوٹیلیٹی اسٹور کا آفیشیل ہوگا وہ جا کے جیل کے اندر سے ڈیمانڈ لے گا، پھر وہ سپلائی بھی خود کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بل ہوگا جب جنریٹ ہوگا اس بندے کا جو قیدی جس نے سامان منگوایا اس کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو جائے گا، اس کے اکاؤنٹ تک یوٹیلیٹی اسٹور کو ایکسیس ہوگی، وہ ڈیٹا جو ہے اس کے پاس موجود ہوگا، اور پنجاب بینک کو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر رہے ہیں تاکہ جو پیسے جمع ہوں وہ پنجاب بینک کے تھرو پوری ایک ڈیٹا بیس بنے گی، اور اس میں جو ڈیبٹ کریڈٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ جب پریزن رہا ہوگا تو وہ کسی بھی ایزی پیسہ یا جائز کیش کی پوائنٹ پہ، دکان پہ، اپنے محلے میں چلا جائے گا، اپنے بایو میٹرکس دے گا، اور جتنے اس کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا وہ اس کو اسی وقت وہاں سے مل جائے گا۔ یہ سب پنجاب بینک والوں سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے شکایات آ رہی ہیں جی ہماری بڑی تفصیلی ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی چارجز، ہر ٹرانزیکشن پہ وہ ہم نے ختم کر دیا ہے وہ ان کے، بلکہ اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جتنا ہمارا پیسہ ان کے پاس ہوگا اس کے اوپر وہ باقاعدہ ہمیں پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کے مطابق پروفٹ بھی دیں گے، جو کہ پہلے نہیں تھا، اور جو ڈیڈکشن ہے وہ صرف ایک ٹائم پہ ہوگی، سروس چارجز ہوں گے، اس کے بعد کوئی ڈیڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قیدی 10,000 روپے جمع کروا سکے گا جب وہ کتنے، یعنی یہ تمام ختم ہوں گے پھر دوبارہ 10,000 جمع کروا سکے گا؟ نہیں، وہ 10,000 کا بیلنس جو ہے اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے، 10,000 ہی رکھ سکتا ہے۔ اگر 2,000 خرچہ ہوا ہے تو باقی 8 رہ گیا تو 2 اور جمع کرا سکتا ہے، مطلب وہ 10,000 تک اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو تو پھر ہی کرائے گا۔ یہ سب مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ سے مزید سوالات بھی کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ میاں صاحب، آپ نے آئی ٹی لیبس کی بات کی مختلف جیلوں میں، ان سے صرف جرنائلز فائدہ اٹھائیں گے یا دیگر قیدی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کیا ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی آئندہ کے لیے تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ جی بیسیکلی یہ فیسلٹی تمام قیدیوں کے لیے ہے، حوالاتیوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ ایسے قیدی جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کو لیٹسٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو
ایجوکیشن پرپز کے لیے جو ہے نا وہ ضرورت ہے، تو ان کے لیے یہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور تاکہ وہ اپنی جو اسٹڈیز ہیں یا کوئی آگے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو ضرورت ہے تو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی سلیبس کی کتابوں تک ایکسیس چاہیے انٹرنیٹ پہ، تو ان کو وہ فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ اور یہ تمام جیلوں میں آپریشنل ہو گئی ہے یا کن کن جیلوں میں شروع ہو چکی ہے؟ جی اس وقت یہ لاہور کی 2 جیلوں میں فنکشنل ہے، اور باقی پہلے فیز میں ہم تمام سینٹرل جیلوں میں یہ فیسلٹی دے رہے ہیں تاکہ قیدی بھی اس سے فائدہ اٹھا قیدی سکیں، بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ میاں صاحب ایک ایکشن ہوا تھا کہ جیل کے ساتھ جو اراضی ملحقہ ہوتی تھی وہاں پہ چارہ کاشت کیا جاتا تھا، وہاں پر جیل افسران کے جانور وہاں پہ ہوتے تھے، تو اس حوالے سے کیا ابھی بھی وہ سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے کہ جیل سے ملحقہ جو زمینیں ہیں کہ ان پہ صرف چارہ کاشت ہو رہا ہے، یا اس کا کوئی اور بھی یعنی کہ یوزفل فائدہ کیا جا رہا ہے؟ جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں پہ گرین انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، گرین جو ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کو گرین ایگریکلچر کی طرف لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے اپنی وہاں پہ چینجنگ کی؟ جی بالکل، اس میں اصل میں یہ ہے کہ پہلے جیلوں کے ساتھ کافی ساری زمینیں اٹیچ ہوتی تھیں، تو اس میں ایگریکلچر چلتا تھا، اس میں مختلف فصلیں لگتی تھیں جس میں چارہ بھی تھا، اور پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے جیلوں سے جو اینیملز ہیں، جس طرح شہر سے اینیمل جو ہیں وہ نکال دی گئے ہیں، اب جیلیں بھی زیادہ تر ہماری شہر کے اندر آ گئی ہیں، تو ہم نے بھی وہ اینیمل جو ہیں وہ جیلوں سے رکھنے کی جو ہے وہ ممانعت کی ہوئی ہے اور وہ نکال دی ہیں۔ تو چارے کی کاشت کے حوالے سے یہ ہے کہ زمینیں چونکہ کم ہو گئی ہیں اور ہمیں قیدیوں کے لیے سبزی کی بھی ضرورت ہے، تو ابھی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جیلوں کے اندر چارے کی کاشت کو ہم نے منع کر دیا۔ جب جانور ہی نہیں رکھنے کی اجازت تو پھر چارہ کس لیے کاشت کرنا ہے؟ ابھی ہم نے اس کی جگہ پہ کہا ہے کہ تمام جیلیں جو ہیں وہ اپنی سبزی جو ہے جیل کے اندر استعمال کے لیے یا جیل کے ملازمین کی فیملیوں کے لیے وہ اگائیں، یا پھر گندم کاشت کریں یا چاول کی فصل کاشت کریں جو کہ پریزنر کے استعمال میں آ سکے، اور چارہ وغیرہ کاشت جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے تمام جیلوں میں؟ جی پورے پنجاب میں۔ اچھا میاں صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ نے کچھ نئی جیلیں بنوائیں، ان جیلوں میں پاپولیشن آپ کی ابھی یعنی کہ جو آپ کی وہاں پہ گنجائش ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن آپ کی یہ لاہور کی ابھی آپ نے خود ہی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ کیمپ جیل میں 5000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اڈیالہ جیل بڑی کنجسٹڈ ہے، بڑے شہروں کی جیلیں بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکی ہیں۔ اس کا ایک پروجیکٹ بہت دیر سے لاہور میں بنا تھا کہ یہ ایک جوڈیشل یہ پریزن کمپلیکس بنے گا جس میں یہ دونوں جیلیں شفٹ کر دی جائیں گی۔ یہ جیل تو بالکل ہی شہر کے اندر ہے، اور کوٹ لکھپت والی آج سے 20-25 سال پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ شہر کے کنارے پہ، لیکن اب وہ بھی تقریباً شہر کے بالکل بیچوں بیچ ہی آ چکی ہے۔ تو اس جوڈیشل مناوا کے قریب شاید کوئی مقام تھا؟ ہم نے مناوا میں ہماری پہلے جگہ تھی، پھر وہ جگہ سپورٹس کمپلیکس کو مل گئی آج سے کوئی 10 سال پہلے۔ ابھی ہم نے صوبہ اصل میں اوقاف ڈپارٹمنٹ کی جو زمین ہے وہ 100 ایکڑ اس کی ہماری ہوئی ہے ساری بات چیت، تو وہ ہائر اتھارٹیز کے نوٹس میں معاملہ یہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ سیٹل ہو جائے گا، زمین ہمارے قبضے میں آ جائے گی، تو اس پہ ہم پھر جو ہے وہ ایک پریزن کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں جس میں کنوکٹ کی علیحدہ جیل ہوگی، انڈر ٹرائل کی علیحدہ ہوگی، منشیات والوں کی علیحدہ ہوگی، لیڈیز کی علیحدہ ہوگی اور بچوں کی علیحدہ ہوگی، ایک پریزن کمپلیکس ہوگا۔ تو پھر یہ ضرورت پوری ہوگی، یہ جیل نہ بھی ختم کریں گے تو وہ ایک جیل مزید ضروری ہے، تو اگر ختم یہ کرنی ہے ہم نے تو پھر اس کے لیے ہمیں وہاں پہ کم از کم جو ہے 10,000 تک کی پاپولیشن کی مختلف جو کیٹیگریز کی پریزنز ہیں وہ بنانی پڑیں گی، تو پھر جا کے یہ معاملہ سیٹل ہوگا۔ اسی طرح پنڈی میں ہم ایک نئی ڈسٹرکٹ جیل جو ہے وہ ایگزسٹنگ جیل کے اندر ہی ایک پورشن ہے، اس کو سیپریٹ کر کے وہاں پہ 8 بارکیں بنوا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بلاک وغیرہ نیا بنا رہے ہیں، تو وہ ایک نئی جیل جو ہے وہ وہاں پہ وہ بنے گی تاکہ اس کی جو پاپولیشن ہے 2-3 ہزار ادھر انڈر ٹرائل جو ہیں وہ نئی جیل میں چلے جائیں اور 4,000 تک ادھر ہو جائے، تو پھر بھی کمپیریٹیولی مینیجیبل ہو جائے گی۔ اور گجرات، ملتان، فیصل آباد 3 جو بڑے شہر وہاں پہ اتنی پاپولیشن زیادہ نہیں ہے، وہاں پہ گزارا ہو جائے گا، گزارا ہو رہا ہے، باقی پنجاب میں اتنا نہیں ہے زیادہ۔ سیالکوٹ، گوجرانوالا، لاہور، پنڈی، یہ جو سینٹرل پنجاب کے ضلع ہیں یہاں پہ ہے، ناروال میں بھی کوئی نہیں رش۔ آپ کے ایک اور میں نے دیکھا منصوبہ شروع ہو رہا ہے، کیمپ جیل میں شاید پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے کہ ٹک شاپ ایک کھولی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کوٹ لکھپت جیل میں شیپس کا جم بنا، بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے آپ کے شہر کے لوگوں کو شیپس میں ایکسرسائز کرنے کی یعنی وہ نہیں استطاعت رکھتے۔ اب یہاں بھی یہ ٹک شاپ
کا کیا ہے کہ یعنی کہ کیا یہ بھی آپ حکومت کے یعنی کہ خرچ پہ قیدیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کا تھوڑا سا بتا دیں؟ جی دیکھیں، جو جیل ڈپارٹمنٹ یہ ایک مستقل ادارہ ہے، تو پھر ہم جو پالیسیز بناتے ہیں وہ بھی اس اینگل سے بناتے ہیں کہ جو بھی پالیسی بنے وہ سسٹینیبل ہو اور مستقل بنیادوں پر اس کی بنیادیں استوار ہوں۔ تو یہ جو ٹک شاپ کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے صبح ناشتہ ملتا ہے فجر کے ٹائم، اور اس کے بعد 10-11 بجے دوپہر کا کھانا، پھر شام کو 6-7 بجے۔ تو جس طرح ہم عام لائف میں گھر میں کھانا بھی کھاتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو جو دل کرتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہم فیسلٹی ایک تجربہ کرنے لگے ہیں کیمپ جیل پہ، وہاں پہ ایک ہم ٹک شاپ بنا رہے ہیں جہاں پہ سموسہ، پکوڑا اور یہ جو ہیں بیکری کی آئٹمز ہیں، دہی بلے ہیں، فروٹ چاٹ ہے، یہ ملے گی، اور نو پروفٹ نو لاس پہ یہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی یہ کوئی ہفتے 10 دن میں سٹارٹ ہوگا، تو اس کا پھر ہم امپیکٹ دیکھیں گے، کیا انٹرسٹ لیول ہے پریزنرز کا، کیا اس کا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو اس کو بھی ہم چلانا چاہتے ہیں کہ بھی جس طرح مطلب ایک جیل کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو کہ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بندہ کوئی چیز فریش یا وہ لے سکے وہاں سے ٹک شاپ۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹور بھی ہم نے جو 2 بنائے ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں، اس کا اسی ہفتے انشاءاللہ ہم MOU بھی سائن کر رہے ہیں اور اس کا افتتاح بھی کروا رہے ہیں۔ وہ بھی قیدیوں کی سہولت کے لیے ہے کہ گورنمنٹ ریٹس پہ ان کو جو اشیاء ہیں ملیں، اور کنٹین کے ذریعے جو اوور چارجنگ ہوتی تھی یا چیزوں کے معیار کے بارے میں بڑے ایشوز تھے وہ اب ہم گریجولی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ نے کچھ جو جس طرح کے ملازمین کے بچوں کی شادی کا الاؤنس تھا، اسی طرح وفات کے اوپر جو تجہیز و تکفین کے لیے اخراجات دیے جاتے تھے، اسی طرح تعلیم کے لیے کوئی اسکالرشپ تھی، اس کو بھی کوئی ریوائز کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ذرا؟ ہاں جی، وہ پہلے 2012 میں جو ہم نے لیا تھا وہ اس کے بعد انفلیشن اور کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ 12,000 20,000 تک اسکالرشپ تھے ان کو مطلب 70-75 ہزار تک لے کے گئے ہیں، اور شادی گرانٹ 1 لاکھ تھی اس کو 3 لاکھ تک لے کے گئے ہیں بچیوں کی، اور ایک بچے کی بھی آدھی گرانٹ جو ہے وہ منظور کروائی ہے۔ اسی طرح تجہیز و تکفین ہے، آج کل اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت زندگی دے، لیکن زندگی موت ساتھ ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ 40,000 سے بڑھا کے اب 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کو بڑھایا ہے، تاکہ قیدیوں کے ساتھ ساتھ جو ملازمین کی ویلفیئر کا اینگل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ ان کو بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں ایک جو ہے نا ان کا انٹرسٹ جو ہے برقرار رہے اور وہ محروم اپنے آپ کو محسوس نہ کریں۔ اس کے علاوہ بائی پاس ہارٹ کا آپریشن ہے، ٹرانسپلانٹ ہے، اس کے لیے بھی ایڈوانس ان کی پیمنٹ ہم جو ادارے کو کر کے ان کا آپریشن وغیرہ جو ہے وہ کروانے کے لیے ہم نے منظوری دی ہے۔ یہ سب آپ کی کوششوں سے شہید پیکج منظور ہوا تھا پریزن ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی، محکمہ جیل خانجات کے لیے بھی، بالکل پولیس کی طرح، لیکن پولیس میں اور اس میں ایک فرق میں نے دیکھا کہ 2017 میں جو شہید پیکج پنجاب پولیس کے لیے ہوا اس میں وہ ان کو ایک گھر بھی دے رہے ہیں، یعنی پنجاب حکومت کی جانب سے ایک گھر بھی مل رہا ہے، لیکن یہ مجھے آپ کے اس میں مسنگ نظر آتا ہے۔ جی، اس کو ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انڈر پروسیس ہے سمری، تو یہ ہم موو کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں فوری طور پر کوئی بجٹ ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو پھر اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کی فیملی کو جو ہے وہ ہم کمپنسیٹ کریں گے، کوئی بلٹی آتی ہے تو وہ سامان لانا پڑتا ہے، تو یہ ٹرانسپورٹیشن کے پرپز کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا۔ یہ ٹریکٹر جو ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک ملٹی بینیفٹ کا ایک ٹول ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی اور حکومت نے ہمیں فنڈ دیے، تو ابھی یہ ستمبر کے مہینے میں تمام جیلوں میں یہ چیزیں پہنچ جائیں گی اور بڑا اچھا اس سے جو ہے نا وہ ایک امپیکٹ ہے۔ نہیں، گاربیج آپ جیل سے باہر صرف لائیں گے، آگے سے NWMC اس کو پک کرے اب وہ جہاں پہ بھی ایک ڈمپنگ پوائنٹ ہوگا وہاں ہر جیل کے وہ چھوڑ کے آئے گا۔ ہاں جی، اور اس کے علاوہ کاشتکاری کے لیے حل وغیرہ چلانے کے لیے وہ ہوگا، ایون کہ ٹیوب ویل کا بور کرا کے ہم جو ہے وہ ٹریکٹر کے ذریعے پانی بھی جو ہے وہ اریگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ آج کل ایک بڑی ضروری چیز تھی جو جیلوں میں مسنگ ہے، کیونکہ ہر جیل کے ساتھ تھوڑی بہت زمین بھی موجود ہے، اندر بھی موجود ہے زمین کاشتکاری کے لیے، تو ٹریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں جو ہے نا غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہے اور سبزیاں وغیرہ ٹائم پہ کاشت نہیں ہو پاتی، کیونکہ اگر باہر سے بھی کسی سے آپ ٹریکٹر منگواتے ہیں تو اس کو اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے اسی سیزن میں کاشتکاری کی۔ تو اب یہ ہمارا یہ ساری جیلیں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور یہ ایک میرا خیال ہے ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ تمام جیلیں جو ہیں وہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اور جیلوں میں جو کھانا ہے، یہ ایک جیل میں جب مثلا میں آپ کی یہ 7 والی کیمپ جیلی کی بات کروں
یہ جب تیار ہوتا ہے صبح 10-11 بجے جب سرو ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ ٹیل پر پہنچتے پہنچتے تک ایک تو روٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سالن میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور یہ مینولی ہی سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی قیدی ہاں جی، یہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کوئی 1 مہینہ پہلے ہم نے تمام جیلوں پہ موٹر سائیکل جو لوڈر وینز ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں، ہر جیل پہ 3 4 5 6 تک بھی دی ہیں پاپولیشن کے حساب سے. تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ کچن سے کھانا جو ہے وہ بارکوں میں لے کے جائیں، ٹائم پہ لے کے جائیں. ایک تو وہ کھانا ٹھنڈا ہونے سے بچے گا، دوسرا اس کا سب سے بہترین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بالٹیاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں سالن کی، چائے کی، تو وہ شوربہ اور چائے جو ہے وہ گرتی ہے رستے میں. دوسرا یہ کہ اگر کہیں طوفان آندھی آ گئی ہے تو مٹی ساری اس میں پڑ جاتی ہے، بارش آتی ہے تو بھیگ جاتی ہیں روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں. تو اب اس کے ساتھ ہم نے امپرووائز ٹرالی بنوائی ہے، اس میں جو بالٹیاں رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، روٹی رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، چائے رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، اور 2 3 وین ہیں، اور ان کے روٹ مقرر ہیں کہ بھئی ایک نے جو ہے وہ رائٹ سائڈ والی بارکوں پہ جانا ہے، ایک نے جو بیک سائڈ والی ہیں، ایک نے لیفٹ سائڈ پہ. تو وہ اکٹھا کھانا رکھ کے نکلتے ہیں، 15 منٹ میں تقسیم کر کے تو واپس آ جاتے ہیں، جو کہ 1.5 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے، ہمیشہ جو ملاقات رہی ہے اس میں نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ناظرین، یہ تھے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر. ان سے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو اس وقت سوشل میڈیا پہ افواہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، جو کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مسنگ ہے. کیونکہ اگر ہم صرف اپنے ہمسایہ ملک چین کی ہی بات کریں تو جتنا بھی سی پیک پر کام تھا اس میں بہت ساری مین پاور جو تھی ان کو، وہ جو قیدی تھے وہ آ کے کر رہے تھے، کمپلیکسز میں رہ کر کام کر رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے ان کو بھی وہاں پہ فری نہیں چھوڑا ہوا تھا. مجھے خود یو اے میں رہنے کا اتفاق ہوا 7 سال. وہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ قیدی زیادہ دیر تک جیل میں نہ رہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے کام کے لیے. اس کو جلد از جلد اس کے ملک میں ڈپورٹ کیا جائے تاکہ حکومت کے ایکسچیکر پر، حکومت کے خزانے پر اس کا کم سے کم بوجھ پڑے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر 55,000 قیدی صرف پنجاب میں ہیں تو ایسے اقدامات کیے جائیں، خواہ ان کی وہ فنی تعلیم و تربیت ہے، ان کی ایجوکیشنل جو ہے کہ اس کو اس دوران جتنی دیر بھی انہوں نے اس جیل میں رہنا ہے بطور قیدی یا بطور حوالاتی، اس کو انہانس کیا جائے تاکہ جب وہ باہر آئیں وہ کسی ہنرمند یا تعلیم یافتہ شہری کی شکل میں ہوں اور ملک اور معاشرے کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اپنے ہوسٹ یاد شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.